अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे कहते हैं खालिद भट्टी और हमेशा की तरह मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट। कोरोना वायरस के हवाले से हम लोग बैक टू बैक प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं पीर सैयद मोहम्मद अली गिलानी, सज्जादा नशीन दरबार बरी इमाम सरकार, जानशीन दरबार आलिया रत्ते होतर शरीफ, और आप मरकजी सदर हैं अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान और पीर हाउस बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, बहुत शुक्रिया शो में मैं ज्वाइन करने के लिए। पीर साहब, आप क्या वाले- समझते हैं कि कोरोना के हवाले से वालेकुम हुकूमत जो इकदाम कर रही है, क्या वो खतर खा इकदाम है? आप मुतमईन हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो हालात कोरोना के हवाले से इस टाइम चल रहे हैं, जो करंट जो इस टाइम ग्राउंड में नज़र आ रहा है, वो ये है कि हुकूमत वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो अ, अपना अच्छा रोल अदा कर रही है, मगर कुछ किसी जगह खामियां हैं। खैर, वो तो आपको भी पता है कि इट्स टेक्स टाइम टू रिजॉल्व, कि इतनी जल्दी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो फॉरेन कंट्रीज की तरह एक्स्ट्रा एडवांस नहीं है। तो इस वजह से जो है वो वक्त लगेगा। बाकी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस टाइम, उस हिसाब से ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो बढ़ चढ़ के लोगों की मदद इमदाद जो है वो कर रही है, उसमें हिस्सा ले रही है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। और खाली हुकूमत वक्त मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस टाइम ये बैनुल अक़वामी मसला है। इसमें बाकी की जमातें जो हैं वो भी अपने अपने तौर पे जितनी जितनी जिसकी हैसियत है उस हिसाब से वो काम कर रहे अच्छा, तो पीर साहब, आप क्या समझते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें और हुकूमती जमात क्या सारे एक ही पेज पे हैं इस वक्त? अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक एक पेज पर नहीं है जिस तरह होना चाहिए। मगर अपनी अपनी जगह सब कर रहे हैं, मगर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस हिसाब से जो है अभी तक कोई मंजर आम पर ऐसी जमात नहीं है। अच्छा पीर साहब, आप क्या समझते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को सिर्फ इंसानियत की खातिर एक दूसरे की मदद कैसे करनी चाहिए इन मुश्किल हालात में? देखें जी, सबसे पहली जो चीज़ ये है वो ये है कि नीयत का साफ होना। जी। अगर आपकी अगर आपकी नीयत साफ है तो उसमें अल्लाह पाक की आपके साथ मदद होती है। ये मसले मसाइल, ये आनी जानी चीज़ें, ये आते रहते हैं। खैर, ये इज़ाब इलाही है, अल्लाह की तरफ से एक इज़ाब है और एक लेसन है तमाम अल्लाह की मखलूक को। मैं खाली मुसलमानों की नहीं बात कर रहा। तो ये है कि इसमें सबसे पहले जो अपना एरिया इलाका है उसको कवर करना चाहिए, कि इस्लामाबाद में जो बड़ी पार्टीज़ हैं, अच्छे खासे तगड़े लोग हैं, उनको चाहिए कि वो, क्योंकि इस्लामाबाद तो आपको पता है वहाँ पे तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। मुख्तलिफ देहात हैं वहाँ पे, गरीब गुरबा हैं, ठीक है। तो उसमें उन्हें बढ़ चढ़ के जो है इमदाद करनी चाहिए, उन लोगों का साथ देना चाहिए। और यही बड़ी चीज़ होती है। सबसे पहली है वैसे भी हकूक़ुल इबाद है, जो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं हकूकुल्लाह तो माफ़ कर सकता हूँ, हकूकुल इबाद नहीं कर सकता। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मुस्लिम्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर पीपल, कि भई ये उनके लिए बहुत अच्छा एक टाइम है, अल्लाह ताला की तरफ से एक चांस है। तो मेरे ख़्याल में इसको अवेल करना चाहिए। मखलूक की, अल्लाह की मखलूक की मदद इमदाद करना, ये सबसे बड़ा जहाद है। अच्छा पीर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से द वे इट इज स्प्रेडिंग, सो इट बिकेम द टेंशन फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तान। अब जिस तरह से ये फैल रहा है और जिस तरह से अब हो सकता है लॉकडाउन को मजीद सख्त करना पड़े, हो सकता है जिस तरह दुनिया की बाकी हुकूमतें मजीद सख्त मेजर्स ले रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को भी सख्त मेजर्स लिए लेने पड़ सकते हैं। अब इन हालात में लोगों का पुरअमन रहना, बिकॉज कि जो ही सख्ती ज्यादा होगी, पीपल गोना गेट मोर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन लेवल ऊपर जाएगा। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क भी है, तो लोगों का पुरअमन रहना, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि ये हुकूमत से कोऑपरेट करें। असल में बात यह है कि वो कहते हैं जब भी कोई
بیماری آپ کو ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ سے کہتا ہے کہ دوائی تو میں لکھ دوں گا مگر پرہیز ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس ٹائم ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ وبا ٹھیک ہے پاکستان میں اس لیول کی نہیں ہے جتنی باہر کی کنٹریز میں، باہر کے ممالک میں ہے، تو مگر یہ کہ ہمیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حکومتی احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر انہیں عوام کو کوآپریٹ کرنا ہوگا کیونکہ اس ٹائم مجبوری ہے، اور خاص کر عوام کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی بیچ میں مینشن کر دیتا ہوں کیونکہ میری نظروں سے گزرا تھا، کافی مسئلہ مسائل چل رہے ہیں رمضان شریف میں تراویحوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر طوفان ہے تو آپ گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اور ویسے بھی تراویح جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے، تو حالات ایسے ہیں، حالات کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، تو میرا نہیں خیال اس میں بھی کوئی بڑی چیز ہے کہ اگر تراویحاں جو ہے وہ مسجد میں نہ ہوئی تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ بنے گا، مطلب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید ہمارا رمضان ایسا نہ گزر سکے تراویح کے بغیر، مگر جو ہے اس میں بہتر ہے کہ آپ گھر رہ کے تو تراویحوں کی جگہ، کیونکہ تراویحوں میں بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی خود بھی گھر بیٹھ کے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ آپ لوگوں کو سب کو ہم کو ایک موقع ملا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کو اپنی زبان میں اسٹڈی نہیں کیا ان کو بھی موقع ملا ہے وہ بھی کر لیں۔ تو پیر باقی صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا لاک میسج دیا۔ ڈاؤن کے حوالے، جی 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 آپ بات کریں پلیز، بات مکمل کریں۔ جی باقی رہ گیا جو آپ نے بات کی ہے لاک ڈاؤن کی، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہمارا ملک فارن کنٹریز کی طرح تو ہے نہیں ہے ایڈوانس کہ کوئی بہت زیادہ مسئلے مسائل اور 2 مہینے لاک ڈاؤن رہا تو لوگ سروائیو کر جائیں گے، حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ پاکستان میں تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی جس طرح حکومت وقت ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، اور ہماری بھی دعا ہے اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے ان کو کامیابی دے، کیونکہ اس ٹائم یہ کوئی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا تاکہ اس کے ساتھ جو وائرس اس ٹائم یہ وبا ہے اس کے ساتھ جنگ لڑی جا سکے۔ اچھا پیر صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ لوگوں کو اویئرنیس دکھانی ہوگی، اور تراویح کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ لوگ گھر پہ تراویح پڑھ لیں۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ رسپانسبلٹی تو ابھی یہ لوگوں پہ آ جاتی ہے، کیونکہ حکومت نے جو 20 نکاتی معاہدہ کیا علماء کرام کے ساتھ وہ تو کسی طرح سے بھی فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مساجد کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 6 فٹ کا 2 صفوں میں فاصلہ رکھیں، 3 فٹ سے نمازی کھڑے ہوں، مساجد چھوٹی ہیں۔ رمضان المبارک میں لوگوں کا دل کرتا ہے، مساجد ویسے ہی بھر جاتی ہیں، حالانکہ لوگ کندھے سے جی کندھا جی ملا کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ حکومت پر اتنی نفری بھی نہیں ہے کہ ایک ایک مسجد میں جا کے چیک کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا واضح پیغام ہے آپ کا، اور لوگوں کو سیلف رسپانسبلٹی اور اپنی مورل ویلیوز کا اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کا احساس کرتے ہوئے they have to abide by the law، کیونکہ now it became the law because the agreement has been signed۔ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہمیں ایک دوسرے کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم جی لوگوں میں ڈسپلن نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو ہاؤ دے کین مینج، ٹھیک ہے؟ یہ اگر فار ایگزامپل مسجد میں تراویحوں کا ہے، یہ تو بے شک یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آگے عوام بھی ایسی ہونی چاہیے۔ علماء کرام اپنی طرف سے تو وہ یہ بات کہیں گے، ٹھیک ہے، برحال آگے فالوورز تک ہے کہ آگے جو وہاں پہ آئیں گے نمازی حضرات، کیا وہ ان جو انہوں نے اقدامات کیے ہوں گے انہیں فالو کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، میرا نہیں خیال، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں میں نظم و ضبط تو ہے نہیں جس طرح باہر کی فارن کنٹریز کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ میرا خود بہت بڑا تجربہ ہے باہر کا، تو یہ کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی ایسی شاپ ہے یا کچھ بھی کوئی بھی ایسی تقریب ہے وہاں پہ کیو سسٹم ہے، جی ڈسپلن ہے، جو ہم لوگوں میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ پنجابی میں دوئے نہ منہ لال دیکھ کے اپنے منہ تے چنڈ مار کے لال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس طرح پھر بننا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک لا بنایا ہے اسے فالو بھی کرنا پڑتا ہے. تو اگر اس چیز پہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہم لوگ اس چیز کے اوپر آ جائیں گے کہ نظم و ضبط بھی برقرار رہے, ڈسپلن وغیرہ سب ٹھیک رہے, میرا نہیں خیال. باقی یہ کہ وہ خود لیکن علماء کرام جو ہیں وہ سمجھدار ہیں, اگر انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن لے رہے ہیں. سر لیکن اگر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, میرا بھی نہیں خیال ذاتی کہ نظم و ضبط برقرار رہ سکے گا. لیکن اگر یہ نظم و ضبط برقرار نہیں رہتا اور مساجد اللہ کا گھر ہیں, کوئی مسافر ہی چلتا چلتا نماز پڑھنے آ جاتا ہے, کرونا پازیٹیو ہوتا ہے, وہ مسجد میں بہت سارے لوگوں بالکل کو اور خدا نہ خواستہ منتقل کر دیتا ہے پیر صاحب, تو اس طرح سے دنیا میں بالکل کیا میسج جائے گا؟ پہلے ہی مسلمان دنیا میں اپنی ریپوٹیشن کے حوالے سے بڑی سٹرگل کر رہے ہیں. اگر نظم و ضبط کا بھی خیال نہیں رکھا گیا, احتیاط نہیں برتی گئی, اور زیادہ چونکہ گیٹ ٹوگیدر کی وجہ سے یہ پھیل رہا ہے اور مساجد میں زیادہ گیٹ ٹوگیدر کر کے اس کو زیادہ پھیلا دیا گیا, تو ڈونٹ یو تھنک اٹس گونا کریٹ اے ویری بیڈ امپریشن آن دا ورلڈ؟ بالکل جی. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے بھی فارن کنٹریز میں جو ہمارا مسلمانوں کا امیج ہے وہ کیسا ہے. تو اوپر سے پھر اگر ایک ایسا یہ کام بھی ہو گیا تو وہ تو پھر یہ ہو گیا سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو اصل میں ہمیں ایک چیز سوچنی پڑے گی. میں بات کر رہا ہوں ہم سب پاکستانیوں کو, میں کسی ایک پارٹی کو منتخب کر کے نام نہیں لوں گا اور نہ ہی کسی جماعت فرقے کو میں نشانہ بناؤں گا, کہ ابھی یہ ایک ایسا ٹائم ہے, میں اس میں کہوں گا کہ اپنے اپنے منجن نہ بیچیں. جی ٹھیک ہے. آلریڈی دیکھیں عذاب الہی نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو توبہ تحائف کریں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی تو ابھی تک کرونا بگا نہیں سکے. ٹھیک ہے. یہ صرف خالی اذانیں دینے تک, تلاوتیں سپیکروں میں لگانے تک کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی نیت والمراد ہے. آگے بھی میں ایک اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ نیت والمراد ہے. مراد وہی پاتا ہے جس کی نیت صاف ہو, اللہ کا ساتھ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو حقوق العباد کو فالو کریں, انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس بلا سے نجات عطا فرمائے گا. پیر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, تھینک یو سو مچ. پھر بھی آپ جی سے ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے دوبارہ, جب بھی جو کوئی معاملات یا جیسے جیسے آگے بڑھیں گے, امید ہے کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے آنے والے دنوں میں بھی ہمیں وقت دیں گے. آج آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. جی انشاءاللہ ضرور. ایک چیز آخر پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز پلیز. جی کہ اس ٹائم جو ہے ہم لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں ایک یہ سمجھ لے کہ موقع ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائیں, نہ کہ اپنا وقت گھر بیٹھ کے خالی ایک دوسرے کے اوپر پارٹیاں جو ہیں وہ ایلیگیشن لگائیں کہ فلانے نے یہ نہیں کیا, فلانے نے ڈونیشن نہیں دیا. ٹھیک ہے. یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, دعائیں کرنی پڑیں گی, اور سب سے بہتر ہے کہ استغفار کریں, اللہ سے توبہ کریں. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس بہت اچھا ٹائم ہے, کیونکہ کتنے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ بے دین تھے وہ دین والے ہو گئے ہیں, جو بے نمازی تھے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. کرونا ہے, خطرناک بیماری ہے, اللہ پاک کی ذات اسے بچا کے رکھے. مگر ایک میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا, ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو بڑا عجیب میرا اس چیز پہ رپلائی لگاؤ, کہ میں نے اپنا اوپینین بتایا تھا کہ کورونا سے پریشانی ساری چیز میں مانتا ہوں, مگر میں اگر اپنا اوپینین دوں تو مجھے اس ایک بات کی خوشی بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے, اور جو آڈینس
آڈینس سن رہی ہے وہ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسی میں بات کر رہا ہوں. خوشی اس چیز کی ہے کہ جو فارن کنٹریز ہیں ادھر بھی ہمارے اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں. دس از اے بگ اچیومنٹ. ٹھیک ہے، تو پریشانیاں تو آتی ہیں، پریشانیوں کے بعد ہی ریلیکسیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. اس کو میں ساتھ اٹیچ کروں گا 1400 سال پہلے واقعہ کربلا سے. ٹھیک ہے، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام تب بھی زندہ تھا اور آج دن تک زندہ ہے. ٹھیک ہے، حق پہ تھے. ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کو حق کا ساتھ دینا چاہیے. یہ کرونا وغیرہ یہ چھوٹے موٹے وائرس ہیں، سب سے بڑا وائرس انسان کے اندر کی پلی. آپ دیکھ لیں فقہی کلیشز دیکھ لیں کیسے علماء کرام کیا پیر میڈیا پہ شیعہ سنی دیوبند وہابی. ٹھیک ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے. ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مومن مسلمان ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اور آلریڈی کافی نفرتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب ہے، اور یہ عذاب خالی اس وجہ سے نہیں ہے، اس کی کافی گہرائی ہیں. میں اس انٹرویو میں اگر اس میں لانگ ڈیبیٹ میں جاؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں وائنڈ اپ کروں اور اس کو شارٹ کٹ کروں کہ جی اب پلیز مسئلہ بات کریں آپ. مسئلہ کشمیر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ لوگوں کو بند کر دیا گیا، بچے بچیاں بوڑھے. ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، دیکھتی رہی کہ کوئی شاید ایسا ہوگا جو اٹھے گا. پاکستان نے بھی اپنا یہ کیس امریکہ کے آگے بھی رکھا. ٹھیک ہے، باقی کنٹریز کے آگے بھی رکھا. جب دیکھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ڈالا کہ ساروں کو بند کر دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی گہرائی والی ہیں. انسان اوپر سے سوچے تو پھر ان گہرائیوں میں وہ نہیں جا سکتا، بٹ یو ہیو ٹو گو. ٹھیک ہے، ڈیپنس کہ گہرائی تک جانا چاہیے اس کی کہ آیا یہ کیوں ایسا ہوا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ باہر کی فارن کنٹریز میں کیونکہ میں 14 سال یو کے رہا ہوں، میں بڑا اچھے طریقے سے واقف ہوں وہاں کے حالات کے ہیں کیا نہیں ہیں. تو وہاں پہ اور باقی کنٹریز میں بھی نقاب کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشنز اور اس کے اوپر فتوے لگائے گئے. تو اللہ پاک کی ذات نے عورتیں تو عورتیں رہی تھی، مردوں کو بھی نقاب پہنا دیے کرونا وائرس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، اب آسمان سے کوئی AK-47 222 وغیرہ بندوقیں لے کے تو نہیں کوئی اترے گا نا. اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے اسی طرح وسیلے بنتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، ایک انسان ہے وہ حرام کماتا رہتا ہے، اپنی اولاد کو فیڈ کرتا رہتا ہے. پتہ لگتا ہے بچے کو یا کسی بچی کو کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو یہ بیماری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اسے سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے، ایسے کیوں ہوا ہے. دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ دیٹ. ٹھیک ہے، کہ میں نے حرام فیڈ کیا تھا وہ نکل رہا ہے، میری اولاد سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کہ یہ جو اس ٹائم عذاب ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے. اور ویسے بھی ایک اور آخر پہ میں بات کرتا جاؤں، اگر ہم لوگ ایک اس چیز پہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہوتے نا تو اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے، میں دینی حساب سے بھی بات کروں، دنیاوی حساب سے بھی بات کروں. وہ کیا وجہ ہے؟ سب روٹی بوٹی کا چکر ہے. اس روٹی بوٹی کے چکر سے نکلیں، اپنے اپنے منجن بیچنے چھوڑیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی کرم کرے گا. یہ سب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. تھینک یو سو مچ. آپ کا دوبارہ سے بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اور اللہ ہم خیر. آپ کو آنے والے دنوں میں مزید آپ کو درخواست کریں گے کہ آپ آئیں اس طرح کی اچھی اچھی باتیں لے کے، اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کرتے رہیں گے. جی بہت انشاءاللہ ضرور. اور ہماری پیر ہاؤس بریمان سرکار کے پلیٹ فارم سے تمام دنیا کے لیے، خاص کر اہل اسلام و اہل ایمان کے لیے دعا ہے اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، امامین پاک و معصومین پاک کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم و فضل عطا فرمائے. آمین الہی آمین. والسلام. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.